अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर साइमा ज़िया आपको रमज़ान शरीफ की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करती हूँ। रमज़ान शरीफ का महीना हम सब के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है और हमें इसको फुली यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है। हमें इसकी अहमियत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ में हमारे लिए रोज़े फ़र्ज़ किए और उसकी कुछ अफ़ादियत है, लेकिन क्या हम उस अफ़ादियत को उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम रूहानी और जिस्मानी दोनों चीज़ों की प्योरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और क्लिनजिंग कर रहे हैं? इसी के लिए आज हमने कुछ मेहमानों को दावत दी है। इसमें हमारे पास डॉक्टर सना भुट्टो, मिस इर्ज़ा ख़ान एंड डॉक्टर फ़रहत इरफ़ान हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम आज इनसे डिस्कस करेंगे, आज हमको तकलीफ़ देंगे कि ये हमें थोड़ा इस बारे में बताएं कि जिस्मानी सेहत के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए किस तरह से अफ़ादियत का हामिल है। जी मिस डॉक्टर सना, आपसे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 2 लाइन में आप अपने बारे में पहले तो आप हमें बताएं कि आप क्या इस वक्त क्या क्या रोल माशरे में प्ले कर रही हैं और किस तरह से आप अपने ख़ानदान का, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का किस तरह से जिस्मानी तौर पर रमज़ान के महीने में ख़याल रखती हैं। अगर तो हम लोग देखें तो रमज़ान के महीने में हमारे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, बहुत ही कम होता है टाइम। ना सिर्फ टाइम कम होता है बल्कि उसके साथ साथ हमारा जो काम है वो भी काफ़ी बढ़ जाता है। तरावी भी पढ़नी है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, मियाँ जी को भी देखना है और इसके साथ साथ अपने ऑफिस को भी टाइम देना है और उनकी सेहत का ख्याल भी और डेफिनेटली उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इसमें मेरा जो लाइफस्टाइल है उसको मैं पहले डिस्कस करने से पहले कुछ प्रैक्टिसेस रमज़ान की डिस्कस कर लेती हूँ, जिसमें कि हम ज़्यादातर ऑयली फूड खाते हैं। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने देखा वो ये था कि ऑयली फूड खाने से सेहत के बहुत मसले क्रिएट हो जाते हैं और ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि ज़्यादातर फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए। योगर्ट आई थिंक बहुत ही बेहतरीन साबित होता है ड्यूरिंग रमज़ान। और इसके साथ साथ आप जो है रोज़ा जो है उसका स्पिरिट ख़त्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ज़रा सा ये बताइएगा कि बिल्कुल ठीक है, आपने रेकमेंडेशंस अपनी दी, लेकिन आप किस तरह से इसको मैनेज करती हैं? लाइक आपको पता है कि हस्बैंड की समटाइम्स ये भी फरमाइश होती होगी कि मुझे ये चाहिए या मुझे पकौड़े चाहिए, समोसे, बच्चे भी, क्योंकि हमारे पास एक आम फहम जो इस वक्त सोच है लोगों की वो ये है कि रमज़ान आया है तो हमारे लिए ऑयली फूड अलाउड है, ठीक है। और मैंने तो बाज़ दफ़ा ये भी कहते हुए लोगों को सुना है, रमज़ान में तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, सब जायज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। तो इसको आप किस तरह मैनेज करती हैं? डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारे माशरे में बिल्कुल इस तरह के ख्यालात और इस तरह के रवैये मौजूद हैं। इसका तरीका ये है कि इसमें जब तक आप इस पे बात नहीं करेंगे, काउंसलिंग नहीं करेंगे और इसके साथ साथ बच्चों को समझाएंगे नहीं, तो जो उनके रवैये हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जहाँ तक रही बात हस्बैंड की, तो हस्बैंड को तो मिस आपको पता है कि पकोड़े तो बना के देने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप उनको भी जो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें हैं उनकी तरफ भी, मगर उसमें फ्लेवर आई थिंक बहुत मैटर करता है। तो फ्लेवरफुल चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की है। तो हम इर्ज़ा नवीद ख़ान से पूछते हैं कि जी मिस इर्ज़ा, आप एक स्टूडेंट भी हैं, आपकी तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं वो भी साथ साथ चलती रहती हैं और फिर आपने रोज़ा मैनेज करना, फिर मदर का साथ साथ आप डेफिनेटली लड़कियों को घर के अंदर हाथ बटाती हैं ड्यूरिंग रमज़ान, और फिर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना। तो क्या आपका ध्यान सेहत की तरफ जाता है या आप कहती हैं नहीं ठीक है, बस अब इतना मैं कर रही हूँ तो जो भी मिल जाएगा वही खाऊंगी और एंजॉय करूँगी, रमज़ान में ऑयली फूड चलेगा, कोई बात नहीं, मैं तो अभी बहुत यंग हूँ, मुझे क्या होगा, ठीक है। तो क्या आपकी क्या इसमें सोच है और आप किस तरह से इसको लेती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात यह है, देखिए मैं झूठ नहीं कहूँगी, ऐसा माइंडसेट मेरा अपना बहुत टाइम तक रहा है, लेकिन जब से पिछले 2 साल में लॉकडाउन लगा था, ज़ाहिर हम लोग घर में मौजूद होते थे, तो उस वक्त मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि अनहेल्दी ईटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ज़ाहिर उस दरमियान में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती थी वो ये होती थी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी।
تو اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا, فزیکل ایکٹیویٹی کوئی رہتی نہیں تھی. بالکل. تو جب میں نے بہت زیادہ انہیلدی ایٹنگ کرنا شروع کری تو پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ میری صحت پہ بہت زیادہ اس کا مضر جو ہے نا وہ اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے کس طرح سے ریئلائز کیا؟ اور آپ نے رمضان, اب ہمارے رمضان شروع ہو گئے ہیں, تو اب آپ کی کیا پلاننگ ہے رمضان میں؟ کیا وہی پیٹرن آپ نے فالو کرنا ہے یا آپ نے کچھ پلان بھی کیا ہے کہ نہیں میں نے تو اس دفعہ ہیلدی فوڈ ہی کھانا ہے؟ انشاءاللہ کوشش پوری ہے, لیکن وہی بات ہے رمضان آتے ہیں تو جیسا آپ نے کہا اور میم نے کہا کہ ایک مینٹیلٹی تو رہتی ہے کہ بھائی رمضان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سموسے پکوڑے تو کھانے ہی کھانے. اب میں یہ کہوں گی کہ اس چیز کو بالکل ہم ختم تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے وہ تو ایک پارٹ ہے, لیکن ہم کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ فروٹس کا اضافہ کریں. اور بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ میرا پلان بالکل ہے, میں انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گی. پچھلے 2 سال سے تو میں یہ بھی کرتی تھی کہ میں اپنے گھر میں جو ہے وہ اسمودیز بنا رہی ہوں, کوئی نہ کوئی نئی ایکسپیریمنٹیشن اپنی کریٹیوٹی کو یوز میں لا رہی تھی. تو مجھے بھی خوشی ہوتی تھی کہ جی افطاری کے ٹیبل پہ صرف میری اماں کا پکایا ہوا کھانا نہیں ہے بلکہ میرا بھی پکایا ہوا کچھ ہے. اس سے میرا کانفیڈنس بہت زیادہ بوسٹ ہوتا تھا, اور پھر مجھے خود پتہ ہوتا تھا کہ میں کیا کھا رہی ہوں, کیا میری جو ہے وہ میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے. تو اس سے مجھے یہ آئیڈیا رہتا تھا کہ اچھا اب مجھے کتنا زیادہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ روکنا ہے اور کتنا زیادہ کھانے پہ فوکس کرنا ہے. چلیں دیٹس گڈ کہ ینگسٹرز بھی اس چیز کی طرف تھوڑا سوچ بھی رہے ہیں, میں کہہ رہی ہوں یہ بھی ایک اچھا ہے, موٹیویٹڈ ہے. ہاں بالکل. اور جس ایج میں ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے وہ الحمدللہ جس رائٹ ٹائم کہ ابھی آپ نے لائف آگے دیکھنا ہے, بہت کچھ کرنا ہے, ابھی سے ایک لائف سٹائل سیٹ کریں. بالکل. اور رمضان جو ہے یہ ایک پریکٹس ہے جو کہ ہمیں ایک لائف سٹائل دیتا ہے. اسلام جسے کہتے ہیں نا کہ دین فطرت ہے, اس میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ہماری صحت کے لیے اہم ہے, ہماری زندگی کے لیے اہم ہے, اس کے لیے بہتر ہے. ابھی جو سائنس ترقی کر رہی ہے جس میں آج کل ماڈیفیکیشنز آتی رہتی ہیں, نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں, سائنسدان ریسرچ کرتے ہیں, ریسرچ پیپرز آتے ہیں, اور اس میں یہ بات پروون ہے کہ سال میں 28 دن یا 30 دن فاسٹنگ ضروری ہے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ جو اب آ رہا ہے وہ رمضان ہی تو ہے, وہی تمام چیزیں پوری دنیا میں لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, ویسٹرن ورلڈ جا رہی ہے, تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کب سے یہ دیا ہوا ہے. اگر اس ریلیجن سے ریلیٹڈ نہ بھی ہوں تو اپنے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے روزے رکھ رہے ہیں, تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے, اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہمارا مذہب ہمیں بتا رہا ہے وہ ہی ہمارے لیے بہتر ہے. بالکل. اچھا, آپ پیڈیاٹریشن ہیں؟ میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. بالکل. تو آپ کے پاس آپ کیا ان مدرس کو گائیڈ کریں گی جو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, پریگننٹ لیڈیز ہیں, اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہیں تو میڈیکلی کیا وہ رکھ سکتی ہیں ایسا, اور اگر وہ ایسا کر رہی ہیں تو ان کو کس طرح کی ڈائٹ لینا چاہیے سحری میں, افطار میں, تاکہ ان کے بیبی کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ نہ آئے نیگیٹو. اور اسی طرح سے بریسٹ فیڈنگ مدرز ہیں, ایک تو یہ ڈیبیٹ ہے کہ آیا ان کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, اور اگر وہ رکھ رہی ہیں تو پھر ڈائٹ کون سی لینی چاہیے. دیکھیں پہلی بات جو یہ کہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا نہیں رکھ سکتی, دیکھیں وہ اکیلی نہیں ہیں, ان کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ ہیومن بینگ ایسوسیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو مذہب میں کوئی ایسا ظلم نہیں ہے کہ آپ زبردستی روزے رکھیں. اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے, اگر آپ کو کوئی کوموربڈس نہیں ہے, کوئی ہائپر ٹینشن نہیں ہے, ڈائبٹیز نہیں ہے, یا کوئی اور ہیلتھ ایشو نہیں ہے, تو آپ آرام سے روزے رکھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کی ڈائٹ اور آپ کی سحری, آپ کا افطار وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے ہیلتھ آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ رکھ سکتی ہیں. لیکن اگر وہ کمپرومائز ہو رہی ہے, آپ کا بچہ کمپرومائز ہو رہا ہے, اس کی گروتھ نہیں ہو رہی ہے انٹرایوٹرائن صحیح طریقے سے, کہ اس کو فیڈ اچھی نہیں پہنچ رہی ہے, اس کو ہائیڈریشن اس کی بہتر نہیں ہو رہی ہے, تو اس کو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہاں پہ پھر اس عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں. اور لیکٹیٹنگ مدرز جو, اور اگر لیکٹیٹنگ مدر ہے تو دیکھیں لیکٹیٹنگ مدر رکھ سکتی ہے, کیونکہ وہ بچے کو فیڈ کروا رہی ہے, اس کے وہ بچہ باہر ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ویننگ ڈائٹ پر بھی ہو, اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا ملک بھی پیورلی ملک بھی لے. تو اس میں بھی اگین وہی چیز ہے کہ اگر مدر رکھ سکتی ہے, اگر اس کی ہیلتھ کمپرومائز نہیں ہو رہی ہے, بچہ بہت اہم ہے, بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت اہم ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ جو ماں کا دودھ جو فیو ڈراپس بھی شروع میں آتے ہیں وہ لائف لانگ امیونٹی دیتے ہیں بچے, تو وہ چیز بہت اہم ہے.
تو اگر اس کے ساتھ ساتھ ماں رکھ سکتی ہے روزے تو اس کو ضرور رکھنے چاہیے, اور اگر رکھ رہی ہے تو اس کو اپنی ہائیڈریشن کا, اپنی ڈائٹ کا, ان تمام چیز, کیونکہ فاقہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے ایسوسیٹیڈ ایک اور چیز بھی, اگر آپ پریگننٹ ہے یا بچے کو فیڈ کرا رہے ہیں تو اس میں بالکل اپنے آپ کو جبر کر کے, مار کے بالکل اس طرح طریقے سے نہیں, اچھی ڈائٹ لینی ہے. ایک لیکٹیٹنگ مدر کو نارمل حالات میں بھی ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کیا آپ ایکسٹرا ڈائٹ لیں, ایک روٹی آپ ایکسٹرا کھائیں, ہر میل میں 500 کیلوریز آپ کی ایکسٹرا ہونی چاہیے اگر آپ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو جب آپ روزہ رکھ رہی ہیں تو اس میں بھی دیکھیں انہیلدی اور ہیلدی فوڈ کا کانسیپٹ الگ ہے کہ وہ آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں کہ جس میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے اور صرف پیٹ بھر رہے ہیں, تو وہ نہ آپ کے بچے کو فائدہ دے گا, نہ آپ کے ملک پروڈکشن کو فائدہ دے گا, اور نہ ہی آپ کو فائدہ دے گا. روزے کے درمیان بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اچھی ہیلدی ڈائٹ لیں کہ جس میں کیلوریز زیادہ ہوں اور ہائیڈریشن زیادہ ہو. ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ ہو, نہ آپ کوئی ملک شیکس اور ایسی چیزیں بنا کے پئیں, لیکن سمپل لیمو پانی, یا اگر جو کینو کا جوس ہے یا اس طرح جس میں وائٹامن سی, ملٹی وائٹامنس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں وائٹامنس کی کیلشیم یہ کمی ضرور پوری ہونی چاہیے. دودھ کا استعمال ضرور ہونا چاہیے, جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کا اپنا کیلشیم وائٹامن ڈی لیول جو ہے وہ خود بہتر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم وہ سموسوں, پکوڑوں اور ان تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, اور مطلب ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں, کہنے والی بات ہے کہ جی رمضان تو اس کے بغیر ادھورے ہیں, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا, تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں پھر اگین میں وہی بات کروں گی کہ اسلام تو دین فطرت ہے, توازن رکھنا ضروری ہے. اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ 2 پکوڑے بھی تو کھا سکتے ہیں, ضروری تو نہیں ہے کہ ایک پیٹ بھر کے آپ نے پکوڑے اور اس کے ساتھ 4 چٹنیاں جس میں میٹھا بھی ڈلا ہوا ہے وہ آپ ضرور کھائیں. آپ کم پکوڑوں سے بھی, اب ایک بڑی اچھی نیوٹریشنسٹ کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اگر آپ پکوڑے بنا رہے ہیں تو آپ ویجیٹیبل پکوڑے بنائیں جس میں زیادہ ویجیٹیبلز کا پارٹ ہو اور کم اس میں کوٹنگ بیسن کی ہو, بجائے اس کے کہ آپ سمپل بیسن والے پکوڑے کھائیں جس میں آئل کی ابزارپشن بہت زیادہ ہوگی. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پالک کے یا بینگن کے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, وہ ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے ہوتے ہیں, تو آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں. آئل آپ کون سا استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک الگ وہ بات ہے کہ ایک ہیلدی اگر آپ آئل استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا, اور وہ ایک بیلنس مقدار میں لینا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ آئل بالکل نہ لیں, آپ کو طاقت کے لیے, آپ کو انرجی کے لیے آئل بھی چاہیے. چلیں ایک میسج بس آپ کیا دینا چاہیں گی آڈینس کو؟ ڈاکٹر صاحب جو میسیج میں آڈینس کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اس کو مس نہیں کریں, اس میں روزے رکھیں اور اس کی فضیلت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیں. بیکاز ہم لوگ 12 منتھس میں اگر دیکھیں تو یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے, اور آپ دیکھیں جو مومن ہے اس کے لیے تو یہ میراث ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت مہینہ ہے. اور جہاں تک بات ہوئی عید کی, تو عید کی خوشی اسی کو ہوتی ہے جو روزے رکھتا ہے. تو اس میں روزے رکھیں نہ صرف اپنی صحت کے لیے بلکہ اپنی روح کی صفائی کے لیے. جی کیا میسج آپ دیں گی؟ میں یہی کہوں گی ینگسٹرز کو. بالکل یہی کہوں گی کہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم نے جی کھانا ہے افطاری میں, تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ افطاری میں آپ نے کھانے کے لیے نہیں جینا ہے, اپنے جینے کے لیے کھانا ہے. اوکے ویری گڈ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کی باتیں سن کے کہ جس ایج گروپ میں ہم جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے کھا رہے ہوتے تھے, آج کل جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ سوچ کے کھا رہے ہیں. اور یہ توازن جو ہے, یہ سوچ کے کھانا جو ہے ہماری لانگ لائف ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم اپنی نارمل زندگی میں بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک توازن سے کھانا ہے, ہیلدی کھانا کھانا ہے, ساری صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھانا, اپنی جسمانی مضبوطی کے لیے بھی کھانا ہے. ہمیں وائٹامن ڈی, ملٹی وائٹامنس, ان تمام چیزوں کا, پروٹین کا, کاربوہائیڈریٹس اور ایک مناسب مقدار میں فیٹ کا استعمال بھی ہمیں کرنا ہے. تو یہ اگر اویئرنیس ہمارے ینگسٹرز کو ہے تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. تو یہی میں کہنا چاہوں گی کہ توازن بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا, اور اپنی اتنی یوزفل جو آپ نے انفارمیشن پرووائڈ کی ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی, اور آئی ایم شیور کہ اس سے ناظرین کو بہت اچھا ایک اویئرنیس ملی ہے. وہ اپنا رمضان میں اپنی صحت کا, روحانی
صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کا بھی خیال رکھ پائیں گے. جیسے کہ ہم لوگوں نے پروگرام کے دوران بھی بات کی کہ اس وقت دنیا میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا کانسیپٹ بہت کامن ہے اور بہت ہی ایفیکٹو ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ میسج اور یہ روزے ہمارے لیے فرض کیے. یہ 1400 سال پہلے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں روزے رکھنے ہیں, جس سے نہ صرف یہ کہ ہماری روحانی صحت کس طریقے سے کہ روزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں سے اخلاقی جو ہے وہ چیزوں سے روکا, یعنی کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے, کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے, لڑائی نہیں کرنی ہے. بہت ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پورا دن جو ہے وہ روک کے رکھتے ہیں, اور اس سے پورا 30 دن تک جب ہم یہ پریکٹس فالو کرتے ہیں تو ہمارا ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. اس طریقے سے ہمیں وہ ہیبٹ اپنی جسمانی صحت کے لیے بھی بنانی ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ رمضان آ گئے تو شاید رمضان کے بعد ابھی کب کھانے کو ہی نہیں ملے گا اب ہمیں. تو ہم نے رمضان میں بالکل اپنی وہ فوڈ یوز کرنا ہے جس سے ہم اچھے طریقے سے روزہ اپنا پورا کر سکیں, ہم ہیلدی رہیں اور ہماری پیوریفیکیشن ہو سکے جسمانی طور پر بھی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.